अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह आपको तमाम दुख, तकलीफ़ और परेशानियों से महफूज रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो साथ में मौजूद लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, जब किसी जगह पर 40 दिन से ज़्यादा वीरानियत और अंधेरा रहता है तो अहले इल्म लोगों के मुताबिक अक्सर जिन्नात वहाँ बसेरा कर देते हैं। फिर जब कोई इंसान वहाँ मुदाखलत करता है तो रूह लर्जा देने वाले वाक़यात पेश आ जाते हैं। ऐसा ही एक रूह लर्जा देने वाला बहुत हॉरर वाक़या हमें सईद ने कराची से भेजा है। चलिए दोस्तों, सईद का ये रूह लर्जा देने वाला खौफनाक वाक़या हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मैं कराची में रहता हूँ। पेशे के लिहाज से मैं एक ठेकेदार हूँ। आज जो ये वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसे घर का वाक़या है जो 5 या 6 सालों से खाली पड़ा था और अब मुझे इसकी कंस्ट्रक्शन का ठेका मिला था। ये घर बिल्कुल खंडर बन चुका था। न्यू कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले इस घर को डिमोलिश करना था। मैंने एक टीम को ये घर डिमोलिश करने का ठेका दिया। इन्होंने ये सारा घर गिरा कर इसका सारा मलबा लेकर जाना था। मैं सुबह इन लोगों को साइट पर छोड़कर अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। जब 3 बजे मैं वापस आया तो मैंने देखा कि अभी तक इन लोगों ने कोई काम नहीं किया था। इनका कहना था कि वो काम शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई ना कोई मसला हो जाता है। कभी इनके औजार ख़राब हो जाते हैं और कभी बंदे की तबीयत ख़राब हो जाती है जो काम शुरू करने वाला होता है। मुझे इन लोगों पर बहुत गुस्सा आया। मैंने इनसे कहा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है और इन लोगों से कहा कि वो छोड़ दें, ये ठेका मैं किसी और को दे दूंगा। मुझे लगा ये बहाना कर रहे हैं, इनको पैसे बढ़वाने हैं। खैर, मैंने दूसरे दिन एक दूसरी टीम को ठेका दे दिया। इस टीम के साथ मैं पहले भी काम कर चुका था तो इस पर मुझे ज़रा ज़्यादा एतमाद था। मेरी मेन टीम जिससे मैं तकरीबन अपने सारे काम करवाता था, वो दूसरी साइड पर मसरूफ़ थी। खैर, मैंने एक दूसरी टीम को इस खंडर को तोड़ने के लिए छोड़ा और मैं अपने बाकी दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। लेकिन मुझे तकरीबन दोपहर के 12 बजे इस टीम की तरफ से कॉल आई। इस टीम के मुताबिक शुरू में इनको यही मसला हो रहा था कि वो काम शुरू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब इन लोगों ने अपनी कोशिशें जारी रखी तो इन लोगों के मुताबिक इनको एक बहुत बड़ा काला साया नज़र आया जिसने एक मज़दूर को सीढ़ी से नीचे धक्का दे दिया। इन्होंने कहा कि इस मज़दूर की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है और इन लोगों ने साइट पर काम करने से माजरत कर ली। मैं बहुत परेशान हो गया था कि यार ये क्या मसला है, क्योंकि मुझे इस वक्त तक असेब वगैरह पर ज़्यादा यकीन नहीं था। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि मैंने आज तक कभी कोई ऐसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया था। खैर, मैंने तीसरे दिन अपनी मेन टीम से काम करवाने का इरादा किया, लेकिन मसला ये था कि ये टीम दूसरी साइड पर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। मैंने बिलाखिर इनको शाम में काम करने के लिए मना ही लिया। मैंने कहा कि मैं इन्हें ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। तीसरे दिन मैं शाम को खुद अपनी मेन टीम को लेकर इस खंडर को तोड़ने के लिए पहुंच गया। मगरिब की अज़ानें हो चुकी थीं, हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया था। मैं जनरेटर और लाइट्स वगैरह अपने साथ लाया था ताकि देर रात तक हम लोग काम कर सकें। खैर, काम शुरू करने के लिए मज़दूरों ने जैसे ही पहला हथौड़ा दीवार पर मारा तो मेरी आंखों के सामने वो हथौड़ा ऐसे टूट कर गिर गया जैसे मोम का हथौड़ा हो। हम सब हक्का बक्का रह गए कि ये क्या हुआ है। हालांकि जो लोग कंस्ट्रक्शन से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि डिमोलिश करने वाला हथौड़ा, जिसको गन भी कहा जाता है, वो कितना बड़ा और मज़बूत होता है। जिस तरीके से
یہ ہتھوڑا ٹوٹ کر گرا تھا، مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ خیر مزدوروں کو دوسرا ہتھوڑا دیا گیا۔ اس بار جب مزدور نے ہتھوڑا دیوار پر مارا تو ایک عجیب سی خوفناک آواز آئی اور دیوار کے اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ مزدور ہتھوڑا پھینک کر خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہم سب خوفزدہ ہو گئے تھے۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ ایسے معاملات ایکسپیرینس کر رہا تھا۔ میری آنکھیں یہ سب دیکھ رہی تھیں اور میرا دماغ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ ہم سب ڈر کے مارے پلاٹ سے باہر آ گئے۔ سب کافی ڈر گئے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا وہ ایک عالم کو جانتا ہے جو یہاں قریب ہی رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ جگہ آسیب زدہ ہوگی تو وہ عالم ہمیں ضرور بتا دے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ علاج بھی کر دے۔ خیر وہ جلد ہی اس عالم کو لے کر آ گیا۔ کوئی مزدور واپس پلاٹ پر جانے کو دوبارہ تیار نہیں تھا۔ بالآخر میں اور اس ٹیم کا ہیڈ اس عالم کے ساتھ اس کھنڈر نما پلاٹ میں واپس اندر آ گئے۔ عالم صاحب نے جیسے ہی کچھ پڑھنا شروع کیا تو جنریٹر ایک دم سے بند ہو گیا۔ حالانکہ یہ جنریٹر میں نے ابھی نیا ہی خریدا تھا اور پیٹرول بھی اس میں فل تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ جنریٹر بند ہو گیا اور کافی کوشش کے باوجود بھی جنریٹر سٹارٹ نہیں ہوا۔ بالآخر ہم سب نے اپنے موبائل کی فلیش لائٹس جلائیں اور عالم صاحب نے دوبارہ پڑھائی شروع کر دی۔ عالم صاحب کو پڑھائی کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ سامنے کمرے سے ایک خوفناک اور بہت عجیب سی غرج دار گراہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ ہم سب کے دل دہل گئے۔ اس آواز کے ساتھ ہی میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو شاید میں کبھی بھی زندگی میں بھلا نہیں پاؤں گا۔ ایک انتہائی خوفناک کالا ہیولا سامنے موجود کمرے کے گیٹ سے ایک عجیب طریقے سے تیرتا ہوا باہر آ گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوفناک ترین مخلوق کبھی فلموں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اندھیرے سے بھی زیادہ کالا تھا اور اس کے پورے جسم پر مرغی کی کلگی اور تاج کے مٹیریل کی طرح کے کالے سیاہ لمبے لمبے بال تھے۔ اس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ آپ یقین جانیں وہ بہت ہی زیادہ خوفناک تھا۔ شاید میں اپنے لفظوں میں اس کی خوفناکیت ویسے بیان نہیں کر پا رہا ہوں جیسا میں نے اس کو لائیو دیکھا تھا۔ میں یہ سب اپنی زندگی میں پہلی بار ایکسپیرینس کر رہا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ میں اس کی بس ایک جھلک ہی دیکھی تھی کہ عالم صاحب نے مڑ کر ہم سے کہا کہ فوراً باہر بھاگو۔ عالم صاحب اور ہم دونوں فوراً باہر کی طرف بھاگے۔ باہر بھاگتے ہوئے ہمیں پیچھے سے ایک بہت خوفناک آواز آئی۔ باہر آ کر عالم صاحب نے کہا کہ یہ بہت خطرناک آسیب ہے، اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ خیر میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ یہ سب ایکسپیرینس کیا تھا، میری حالت تو بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً سب کو وہاں سے بھیج دیا اور خود اپنے گھر آ گیا، اور اسی وقت فون کر کے میں نے وہ کنسٹرکشن کا کام کینسل کر دیا۔ نہ جانے اس پارٹی نے کسی اور کو دوبارہ یہ کنسٹرکشن کا کام دیا یا نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ پلاٹ آج تک ویسے ہی خالی پڑا ہے اور اس کی حالت مزید کھنڈر اور خوفناک ہو گئی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ قبرستان کا نام ہمیشہ سے ہی خوف اور وحشت کا باعث رہا ہے۔ قبرستان کی ویرانیت اور ہیبت ناک اندھیروں کی وجہ سے غیر مرئی مخلوقات وہاں اپنا مسکن بنا لیتی ہیں، اور جب انسان اکیلے میں رات کے خوفناک اندھیروں میں جان بوجھ کر یا انجانے میں قبرستان جاتا ہے تو اکثر دل دہلا دینے والے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک بہت ہارر اور ہیبت ناک واقعہ ہمیں زہیب نے کراچی سے بھیجا ہے۔ زہیب کا یہ واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام زہیب ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ نصیر بھائی، سن 2008 میں میرے چھوٹے بھائی کا صرف 8 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کی تدفین کے دوسرے روز رات کے وقت بہت تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ میرا دل بہت بے چین ہو گیا۔ محبت کے آگے مجبور ہو کر مجھے بار بار نہ جانے کیوں یہ خیال آنے لگا کہ میرے بھائی کی قبر کی مٹی بہہ جائے گی۔
اس وقت میری سوچ میرے دل کے آگے کام نہیں کر پا رہی تھی۔ بس میں نے ایک بڑی سی پلاسٹک کی تھیلی اٹھائی، اپنے بھائی کی قبر پر یہ پلاسٹک کی تھیلی ڈالنے کے لیے قبرستان جانے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ بہت تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی اور میں قبرستان کے گیٹ پر پہنچ گیا تھا۔ اس وقت قبرستان بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا، لیکن مجھ پر تو ایک جنون سوار تھا۔ قبرستان کے اندر ہیبت ناک اندھیرا تھا۔ ایک تو بارش کی وجہ سے دور دور تک لائٹس نہ تھیں، اور بارش اتنی تیز تھی کہ اس کی وجہ سے قبرستان کا ہیبت ناک اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تھا۔ میں ایک ٹارچ اپنے ساتھ لایا تھا۔ میں نے ٹارچ جلائی اور قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے جلد از جلد اپنے بھائی کی قبر پر پہنچنا تھا۔ میرے دل میں یہی ڈر سوار تھا کہ اس کی قبر کی مٹی بہہ نہ جائے۔ میں اپنی ہی دھن میں تیز تیز چلتا ہوا بالآخر اپنے بھائی کی قبر پر پہنچ گیا۔ جلدی جلدی میں نے اس کی قبر پر پلاسٹک ڈالی اور چاروں طرف پتھر رکھ دیے کہ کہیں وہ اڑ نہ جائے۔ بے شک یہ میری بے وقوفی تھی، لیکن اس وقت میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ خیر، جب میں پلاسٹک ڈال کر فارغ ہو گیا تو تھوڑی دیر وہیں بیٹھ گیا۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو پھر مجھے قبرستان کی ویرانیت اور ہیبت ناک اندھیرے کا احساس ہوا۔ میں نے ٹارچ جلانے کی کوشش کی، لیکن شاید بارش کا پانی جانے کی وجہ سے میری ٹارچ خراب ہو گئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو تھوڑی دور مجھے کچھ روشنی نظر آئی، تو میں اس طرف چل دیا کہ شاید یہ کوئی گورکن ہو یا شاید کسی کا جنازہ آیا ہو، تو میں اس کے ساتھ اس کی روشنی میں گیٹ تک پہنچ جاؤں گا، ورنہ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اس روشنی کی طرف چلے جا رہا تھا، لیکن وہ روشنی میرے قریب نہیں آ رہی تھی۔ میں اس روشنی کے پیچھے پیچھے کافی دور آ گیا تھا، لیکن وہ روشنی بدستور اسی فاصلے پر تھی جتنے فاصلے پر میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میں اپنے بھائی کی قبر سے کافی دور آ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ روشنی آخر میرے قریب کیوں نہیں آ رہی ہے۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ روشنی ایک دم سے غائب ہو گئی، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو میں قبرستان کے بالکل بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ دور دور تک قبریں اور خوفناک گھنا تیز اندھیرا، اور اس پر یہ خوفناک طوفانی بارش۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں قبرستان کے کون سے حصے میں کھڑا ہوں، اور اب قبرستان سے باہر جانے کے لیے مجھے کس طرف جانا ہے۔ میں گھبراہٹ اور خوف میں اپنے چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک دم سے میں نے دیکھا کہ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک کافی بڑا پرانا پیپل کا درخت تھا۔ اندھیرے میں مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس پر کوئی چیز الٹی لٹکی ہو، اور باقاعدہ وہ ہل رہی تھی۔ میں کافی غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندھیرا کافی زیادہ تھا، تو مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن اس کو دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں ایک انجانا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک دم سے کافی تیز بجلی چمکی۔ بجلی کی روشنی میں جب میں نے دیکھا تو میرے خدا، وہ ایک رات سے بھی زیادہ کالا خوفناک ہیبلا تھا جو پیپل کے درخت سے الٹا لٹک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ اللہ کی پناہ، وہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ اس خوفناک ہیبلے کو دیکھنے کے بعد جو میری حالت تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا خود کو امیجن کر کے دیکھیں کہ آپ اکیلے قبرستان کے بیچوں بیچ رات کے 3 بجے اس ہیبت ناک اندھیرے میں کھڑے ہیں، طوفانی بارش ہو رہی ہے اور آپ راستہ بھول گئے ہیں، اور پھر آپ کو کوئی ایسی خوفناک مخلوق نظر آئے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ آپ کی جو حالت ہوگی، میری حالت بھی اس سے کچھ الگ نہیں تھی۔ میں خوف کی وجہ سے 2 قدم پیچھے ہٹا تو میرا پاؤں قبر کی سائڈ کی مٹی کو توڑتا ہوا ایک قبر کے اندر چلا گیا۔ میرا دل تھک سے رہ گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری جان نکل جائے گی۔ میرا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنی ٹانگ باہر نکالی۔ مجھے کافی چوٹ بھی آئی تھی۔
اس قبر کی سائیڈ میں میری ٹانگ گھسنے کی وجہ سے کافی بڑا سوراخ ہو گیا تھا۔ میں نے ٹانگ ابھی باہر نکالی ہی تھی، ابھی میری نظر اس سوراخ کی طرف ہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہی خوفناک حیولہ ابھی جو پیپل کے درخت سے الٹا لٹکا ہوا تھا، اب وہ اس قبر میں موجود تھا اور بہت خوفناک طریقے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ پھر ایک دم سے وہ حیولہ اس قبر سے نکل کر اس سوراخ کے ذریعے میری طرف آنے لگا۔ میں نے جدھر منہ ہوا اس طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں گرتے پڑتے بھاگے جا رہا تھا، کیچڑ کی وجہ سے بھاگنا بہت مشکل تھا، لیکن میں مسلسل بھاگے جا رہا تھا اور آیت الکرسی کا ورد کیے جا رہا تھا۔ میں کئی دفعہ سلپ بھی ہوا، مجھے کافی چوٹیں بھی لگی، لیکن خوف اتنا زیادہ تھا کہ بار بار گرنے اور چوٹ لگنے کے باوجود میں پھر بھی اٹھ کر بھاگے جا رہا تھا اور مسلسل آیت الکرسی کا ورد کیے جا رہا تھا۔ مجھے اپنے پیچھے سے مسلسل بہت خوفناک چیخو پکار اور غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد بالآخر مجھے جانا پہچانا راستہ نظر آیا تو میری کچھ جان میں جان آئی۔ میں بھاگتا ہوا قبرستان سے باہر آ گیا۔ میرے سارے کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے، چپلیں بھی وہیں قبرستان میں رہ گئی تھیں۔ میں ننگے پیر بس بھاگے جا رہا تھا۔ بائک میں نے قبرستان کے باہر ہی پارک کی ہوئی تھی۔ شکر ہے کہ اتنی تیز بارش کے باوجود پہلی ہی کک میں میری بائک سٹارٹ ہو گئی۔ یقیناً یہ آیت الکرسی ہی کی برکت تھی کہ میری جان بچ گئی تھی۔ جیسے تیسے میں گھر پہنچا۔ سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ میرے والد صاحب مجھے ڈھونڈنے نکلنے ہی والے تھے۔ میں نے سب گھر والوں کو یہ سارا واقعہ سنایا تو والد صاحب نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ تم نے ایسی بے وقوفی کیوں کی؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس دن میری جان بچ گئی، ورنہ شاید میں یہ کہانی سنانے کے لیے آج زندہ ہی نہ ہوتا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔